अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। इशफाक साहब का प्रोग्राम ज़ाविया से महबूब कौन पेश खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, जब ईद आती है तो एक तो उसकी अपनी खुशी होती है, एक उसके साथ बहुत ही छोटी छोटी ईदें वाबस्ता होती हैं जो माजी में एक पुरानी लड़ी के साथ लटकी रहती है। एक ज़माना होता है या एक ज़माना था जब हम अपने बाप की उंगली पकड़कर ईद पढ़ने जाते थे। फिर ये वक्त आया, हम उंगली छुड़वा के बिल्कुल आज़ाद हो गए, नौजवान लड़कों की तरह अकेले अकेले एक ईद पढ़ने जाने लगे अपने दोस्तों के साथ। फिर ये वक्त आया, अपने बच्चों की उंगली पकड़कर बहुत सारी ईदें हुई। फिर ये वक्त आया कि अपने बच्चों के साथ ले जाकर और उन्होंने पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बापू को ये कहकर कि दादा बहुत पीछे रह गए, आहिस्ता चलो। फिर भी हम ईदें पढ़ने गए। उस ईद के रिश्ते से मुझे बात याद आई। आज से ठीक 22 बरस पहले मैं अपनी मस्जिद की चार दीवारी से ईद पढ़ के निकल रहा था और हम लोग उससे मिल रहे थे। जब आप ईद की नमाज पढ़ चुके होते हैं तो फिर अपने दोस्तों, साथियों, अजीज़ों और दूसरे नमाजियों से गले मिलते हैं और एक ख़ास अंदाज का मुआनका करते हैं। एक दफ़ा सर इधर, एक दफ़ा उधर करते हैं। तो ये कराते कराते जब हम बाहर निकले, बहुत सारे पुराने दोस्त मिले, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये हम अपने दोस्तों को तो मिलते हैं जिनको जानते हैं और जो इस मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर हमारे दोस्त नहीं होते, लेकिन उनका हमारी ज़ात के ऊपर किसी न किसी हवाले से एहसान ज़रूर होता है। तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। इस इलाके का जो थानेदार है, जो रात को सीटी बजाने वाले सिपाही बेचता है, जो बाईसाइकिल पर गश्त करते हैं, वो कौन है? मुझे उनके साथ भी जाकर ईद मिलनी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारे मुहाफिज हैं और आप इसके लिए इतनी सारी कोशिशें और खेचल करते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि हमारा थाना कहाँ है। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ए ब्लॉक में। तो मैं गाड़ी लेकर वहाँ गया कि उनसे मिलूं। जब मैं गया तो उस थाने में हू का आलम था। सब लोग अपनी अपनी नमाज अदा करने के लिए जा चुके थे। जवानों को छुट्टी दी गई थी। थानेदार साहब, SHO साहब अपनी पुरानी वजह की मैली सरवरू से भरी वर्दी पहनकर यहाँ उंगली में फंसा के सिगरेट और चुटकी बजाकर गुल झाड़ने के लिए कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें अपने पाँव मेज़ के ऊपर रखे हुए थे और वहाँ था कोई नहीं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा जनाब इजाज़त है। कहने के फरमाइए जनाब आला। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कहने का जी हुक्म। उन्हें पाँव नीचे उतार दिए मेज़ से और बैठ गए। थाने वाले जनाब आली या जनाब आला कहकर बुलाते हैं, उनका एक अंदाज है। तो कहने लगे जनाब आली क्या काम है? मैंने कहा कोई काम नहीं, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, कोई आदमी थाने में आए और उसको काम ना हो? मैंने कहा नहीं, आज मैं इस घर से नहीं आया। आप SHO हैं? कहने लगे जी मैं SHO हूँ। मैंने कहा मैं आपसे ईद मिलने के लिए आया हूँ। तो बड़े हैरान से हुए और कहने लगे बड़ी मेहरबानी, वालेकुम ईद मुबारक। मैंने कहा देखिए थानेदार साहब, वालेकुम ईद मुबारक ऐसे तो नहीं हो जाती। आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा और फिर मेरे साथ ईद मिलनी पड़ेगी। ये तो कोई तरीका ना हुआ ईद मिलने का। मैं इतनी दूर से आया हूँ। उनको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैंने गुजाही करते हुए उनके कंधों से पकड़कर जहाँ उनके स्टार्स लगे हुए थे उनको ऊपर उठाया तो वो खड़े हो गए। खड़े होकर मैंने उनको जफ्फी डाली तो वो ज़रा सा घबराए। जब मैंने दूसरी तरफ सरकार के मुनाका किया जो अंदाज होता है, तो उन्होंने इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया, हाँ करके। मैं डर गया, या अल्लाह ये क्या हो गया। बहुत ऊंची आवाज़ में, इतना बड़ा थानेदार, बरीका मुजस्सम का आदमी ऊंची आवाज़ में रोने लगा तो मैं बिल्कुल लर्जा बरअंदाम हो गया। वो जो तीसरा मुआनका होता है वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मैं घबराया हुआ था। रोते रोते उन्होंने कहा जनाब आली, अगर आप सच्चे आदमी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 19 बरस की सर्विस में पहला मौका है कि कोई शख्स मुझे ईद मिलने आया है। किसी ने आकर मुझे जफ्फी डाली है, वरना मैं और मेरी सारी कौम जो है थाने की अछूत है। हम चंडाल हैं और हम चोर हैं और हम इनको इंसान नहीं समझा जाता। 19 बरस की सर्विस में आज पहली मरतबा मुझे इंसान समझा। अगर आपने, मैंने कहा बिल्कुल मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ और आप जैसा कोई इंसान है भी नहीं। लोगों ने हमारे दरमियान बहुत बड़ा खला और बहुत बड़ी खलीज पैदा कर रखी है। लोग हमारे करीब नहीं आते, हम लोगों के करीब नहीं जाते। ये गलती पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है और क्यों हुई है। और हम चाहते हैं कि हम मिलें, लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी शर्मिंदगी की चादर तनी हुई है कि हम मिल नहीं सकते। आप लोग चूँकि बड़े लोग हैं इसलिए आप हमारे करीब नहीं आते। तो फिर बार बार मुझसे पूछते कि आप सच में मुझसे मिलने आए हैं। तो मैंने कहा कि मैं सचमुच आपसे ईमानदारी से अल्लाह रसूल की खातर नाजर जान कर कहता हूँ, मैं मस्जिद से निकला हूँ, अभी मैं घर नहीं गया, आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर कहने लगे आप बैठे,
میرے ساتھ چائے پئیں۔ میں نے کہا میں ضرور بیٹھوں گا، ضرور چائے پیوں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جب میں اس سے مل کر چلا تو میرے دل میں خیال آیا گھر جاتے جاتے کہ یہ محبت کی وہ کمی ہے جس کی آمد و رفت ہمارے درمیان میں رک چکی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اس میں بہت بڑی اونچی دیواریں ہیں جو ہمارے درمیان کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ادیب دوستوں کو، صحافیوں کو اور دانشوروں کو بلا کے اور تھانے کے لوگوں کو جو پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ملاؤں گا اور ان کے آپس میں گفتگو کرواؤں گا، تاکہ ہم ان کے ایک باتیں باہمی پیدا ہو اور ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ تو اس کا انتظام کیا گیا۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک جگہ ہے الفلاح، ہمارا ایک دفتر تھا نیشنل ریکنسٹرکشن کا، تو وہاں ایک ہال تھا، تو اس میں بندوبست کیا تو پولیس والے بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنی نئی نئی وردیاں، اچھی کرف لگی ہوئی استری کی ہوئی، اچھے بوٹ چمکا کے آگے، ان میں ڈی آئی جی، ایس ایس پی، انسپیکٹر، ایس ایچ او، اور کافی ہال جو تھا بھرا ہوا تھا، پھر الگ کرسیاں بھی تھیں، اور ہم لوگ جو تھے ہمارے ساتھی دانشور، ادیب، صحافی، وہ بھی موجود تھے۔ یہ ہمارے درمیان بڑا خلا ہے اور بہت بڑی خلیج ہے، اس کو پر کرنا چاہیے اور اس کو برج اوور کرنا چاہیے۔ میں نے تو ان کو زحمت دی ہے، آئیں آپ بھی کچھ بات کریں، یہ بھی کریں، اچھی ہے یہ ابتدا۔ جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں، خاص طور پر انگلستان میں، جو بوبی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، بوبی جو سپاہی ہوتا ہے اس کا بچوں نے پیار سے نام بوبی رکھا ہوا ہے، اور جتنے بجے اسکول جاتے ہیں اور راستے میں کوشش کرتے ہیں کہ بوبی ان کو جو ملے، جو ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے ہاتھ ملا کر جائے۔ بوبی کو بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسکول جاتے بچوں کو ساتھ چمٹا کے تھپکی دے، اگر اس کی جیب میں کوئی میٹھی گولی، لیمن ڈراپ ہو، وہ رکھتا ہے جیب میں، وہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ ان کے درمیان محبت کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو راستہ پوچھنے والے، کوئی بھی آپ کی مشکل ہو تو آپ اپنے بوبی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں لندن میں تھا تو ایک مائی بوڈھی ہمارے یہاں کی، کوئی اس کی زبان بھی نہیں آتی تھی، تو وہ بوبی اس کے ساتھ بیچارہ لگا رہا۔ اب وہ بول رہی تھی پنجابی، وہ انگریزی، اب باہمی گفتگو جاری تھی۔ وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ برہمی گاؤں میں جانا ہے، برہمی گاؤں جانا ہے، وہ سمجھتا نہیں تھا۔ میں نے بھی مائی سے پوچھا، میری بیوی ساتھ تھی، کہ تو ایتھے کتنے برما کر رہی ہیں؟ سن مینوں میرے پوت نے کہا سی کہ اوتھے ہے گا، میں سارا لب لاں گی۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ برہنگم جانا چاہتی تھی اور بڑے برہمی گاؤں تلاش کر رہی تھی۔ تو اتنا میں پتہ چل گیا کہ اس نے تھینک یو ویری مچ میں اس سے مشکل سے نکل گیا ہوں۔ وہ برہمن گاؤں میں جانا چاہتی تھی، وڈ ہیلپ ہر، آپ گھبرائے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ نے اس کے پاس ٹکٹ ہے، لندن تک وہ پہنچ گئی، جہاز نے اتار دیا۔ کہنے لگا کہ نو اٹ از مائی ڈیوٹی، تو میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا آپ کیسے جائیں گے؟ کہنے لگا نہیں، ہمارے پاس روزمرہ کے اخراجات میں سے سرکار نے اتنے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں، تو میں لے جاؤں گا، اپنا بھی ٹکٹ خرچ کروں گا، اس کو بھی کروں گا اور اس کو منزل تک پہنچاؤں گا۔ اگر اس کا بیٹا جس کا پتہ اس نے بتایا ہے اس کے ہاں سے پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ کر اپنے محکمے کو بتا دوں گا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان بھی ایک قسم کا رشتہ قائم ہو، تو کیسی محبت کی بات ہے۔ حال میں یہ بات کر چکنے کے بعد پھر میں نے اپنے ایک جو سینئر دوست تھے ان سے کہا کہ آپ ان سے گفتگو کریں، تو وہ آئے روسٹروم کے اوپر مائک پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا بڑی خوشی کا موقع ہے، اشفاق صاحب نے یہ بندوبست کیا ہے، ہم بہت خوش ہیں، آج بہت سارے پولیس والوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کا رشوت کا کیا ریٹ ہے؟ تو سارے کیے درس پر انہوں نے پانی پھیر دیا۔ ایک ہی بات کہہ کے انہوں نے کہا اچھا اشفاق صاحب السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں بلایا تھا اور اس طرح سے ذیل و خوار کر کے بھیج دیا ہے۔ اب ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی ان کی منتیں کی، لیکن وہ سارے سیٹوں سے اٹھ گئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ اس کو بھی کہا بابا ہم یہ تو آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش میں تھے۔ کہا نہیں جی نہیں، یہ نامعقول لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ جو محبت کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم لوگ اچھی طرح سمجھے نہیں ہیں۔ میری بیوی اپنے بیٹے کو، جو سب سے بڑا بیٹا ہے، اس کو غالب پڑھا رہی تھی، وہ اسٹوڈنٹ تو تھا سائنس کا، بی ایس سی کا، اردو اس کا آپشن مضمون تھا، غالب وہ پڑھا رہی تھی، تو وہ بیٹا کو توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں نیچے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک میانی سی ہے اس پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تو میری بیوی نے آواز دے کر شکایت کی، دیکھو جی شرارتیں کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے اور کاغذ کے ساتھ اور توجہ نہیں دے رہا۔ میں اس کو پڑھا رہی ہوں تو اس نے کہا ابو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، امی کا قصور ہے، اس سے پوچھ رہا ہوں کہ امی محبوب کیا ہوتا ہے، اور یہ بتا نہیں سکتی کہ محبوب کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹے میں بتاتا ہوں کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے۔ کہنے لگے یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کر دی، ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اس کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہیں کہ محبوب ہوتا کیا ہے۔ یہ امی نے بھی نہیں بتایا، آپ ایک دو ادیب ہیں، دونوں ہی ناقص العقل ہیں، کہ آپ سمجھا نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے،
یہ تو ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کر دی ہے، لیکن محبوب کی ڈیفینیشن تو نہیں دے سکے اسے۔ میں نے کہا بانو، اور میرا بیٹا نیچے اترا ہے، میں نے کہا چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں ڈیرے پر، وہاں سے پوچھتے ہیں کہ محبوب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑیں، اب ہر بات میں بابا کو لے آتے ہیں، وہ بیچارے ان پڑھ آدمی ہیں، بکریاں وغیرہ چراتے ہیں گڈریا قسم کے، وہ کیا گڈریا قسم کے وہ کیا بتائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جانے دیں پلیز ضرور۔ بارو کسی بھی ساتھ بیٹھ گئی، گاڑی لے کر ہم نکلے، وہاں پہنچے انفینٹری روڈ پر۔ بابا جی ہانڈی وغیرہ پکانے میں مصروف تھے، دال پکا رہے تھے، ساتھ تنور تھا، روٹیاں لگوانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو میری بیوی اتری جلدی سے، جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جلدی سے اتری، اور اس نے جلدی سے اونچی آواز میں یہ کہا کہ جو بار مجھے سنائی دیا، میں تالا لگا رہا تھا گاڑی کو، مجھے اونچی آواز میں کہا بابا جی محبوب کیا ہوتا ہے۔ تو بابا جی کی عادت تھی کہ انگلی اٹھا کر بات کرتے تھے، جب کوئی ڈیفینیشن دینی ہوتی تھی، کوٹ ایپل کوٹ ہوتی تھی، تو ہمیشہ انگلی اٹھا کے بات کرتے تھے۔ انہوں نے ایک انگریزی کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا تھا، نوٹ، تو ہم اٹینٹیو ہو جاتے تھے کہ اب اس کے بعد ضرور کوئی بات آ رہی ہے۔ تو انہوں نے ڈوئی چھوڑ دی جو پھیر رہے تھے، کہنے لگے نوٹ، محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ یہ ڈیفینیشن تھی۔ بچوں کی کافی چیزیں نہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی ہر چیز نہیں ٹھیک ہوتی۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کو نہ ٹھیک کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک نظر آتا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ بھائی۔ تو ہم یہ جو پڑیا تھی ساتھ لے کر آئے، میرے ذہن پر اس کا اثر تھا۔ جب میں نماز عید پڑھنے گیا تھرداب سے ملنے، تو میں نے یہ سوچا باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ٹھیک آدمی ہے، لیکن اب اگر کوئی ہم کو محبت کی پڑیا دینا چاہ رہے ہیں تو ان کو نہ ٹھیک والوں کو ٹھیک سمجھ کر ہی اپروچ کی جا سکتی ہے۔ تو بڑی کوشش کی، لیکن ابتدا میں ایسا نہ ہو سکا۔ پھر مجھے ایسا پتہ لگنے لگا کہ یہ طبقہ اپنے طور پر بڑا مظلوم ہے۔ میں ان سے ملتا رہا، اپنے اس دوست سے جس سے نئی نئی دوستی پیدا کی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک دستہ کاغذوں کا تھانے میں دے دیں۔ ایک دستہ کاغذوں کا 12 آنے کا آتا تھا، 2 پینسلیں جس کے پیچھے ربڑ لگا ہوا ہو۔ تو میں نے کہا آپ کو اسٹیشنری نہیں ملتی سرکار کی طرف سے؟ کہنے لگے ملتی ہے، سارے تھانے کو 11 روپے مہینے کی اسٹیشنری ہوتی ہے سارا، اور وہ ضمنیاں بھر کے جو ان کا سٹائل ہے لکھنے کا، بے شمار کاغذ بھرتے ہیں۔ تو میں نے خود اپنے دوستوں سے کہہ کر ان کو تحفۃً اسٹیشنری جتنی بھی ہم مہیا کر سکتے تھے انہیں دیتے رہے، اور خوش ہوتے رہے۔ پھر میں سوچتا تھا ان کو بوبی میں کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ ہم نے پورا تعلق ان سے توڑا ہوا ہے، تو انہوں نے ہم سے توڑا ہوا ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، اب استوار ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا دفتر مار روڈ پر تھا، میاں میربل پر، وہاں سپاہی سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے، اور کسی سربراہ مملکت کو ایئرپورٹ جانا ہوتا تھا، وہ گورنر ہاؤس سے نکلتا تھا، ایئرپورٹ جاتا تھا، اور گرمی میں دھوپ میں بری حالت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کب نکلے، سربراہ مملکت صدر ہو یا وزیر اعظم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح 10 بجے کھڑے، شام کے 3 بج گئے۔ میں 2-3 دفعہ دفتر سے نکلا، میں نے دیکھا تو نے پوچھا گزرا نہیں صاحب ایئرپورٹ کو جانے کے لیے؟ تو نے کہا جی وہ نکلے تھے گورنر ہاؤس سے، پھر ان کو کچھ کام پڑ گیا اور پھر واپس چلے گئے۔ وہاں کوئی پیغام ٹیلیکس آ گیا، وہاں پر بیٹھے میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کھڑے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، آپ کیسے کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہل نہیں سکتے۔ میں نے کہا آپ نے پانی پیا؟ کہنے لگے نہیں جی، ہمارا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے۔ میں اپنے دفتر گیا تو ہمارے پاس فضول پرانی بالٹیاں گندی قسم کی تھیں، ان میں جو پانی جو گھڑے کا تھا ٹھنڈا بھی نہیں کر سکے، کوئی ایسا انتظام تھا نہیں۔ ڈال کے 2 گندے گلاس لے کر آیا، ان کو پانی پلایا، تو بیچارے بڑے شکر گزار ہوئے، اور مجھے بہت اچھا اور نیک آدمی سمجھنے لگے کہ لاہور میں ایک اچھا آدمی ہے، ورنہ ان کو پانی کون پلاتا ہے۔ جب شام ہمارا دفتر بند ہوا اور ہمارے سربراہ مملکت چلے گئے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے واپس جانے لگے۔ تو میں جا رہا تھا گھر کو، جب میں نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے جانے کا کوئی بندوبست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، صبح ہم کو پھینک جاتے ہیں، یہاں پر ہم ظلم کر کے ڈنڈا دکھا کے کسی کو روک لیتے ہیں کہ ہمیں سڑک پر یہاں اتار دو، ہماری یہاں ڈیوٹی ہے، شام کو واپس جاتے وقت کوئی ہمارا انتظام نہیں ہے۔ تو پھر میں نے گاڑی روکی، کیریئر، اور انہوں نے کہا کہ بیٹھیں۔ اب وہ 25-30 سپاہی، اور آپ نے اگر چھوٹی کیریئر گاڑی چلائی ہو اور اس میں پیچھے اتنا لوڈ ہو، آپ مڑے ایک دفعہ تو آپ گرتے گرتے بچے۔ اگر لگے اگر آپ ہم پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں چیئرنگ کراس تک پہنچا دیں، وہاں سے ہم کوئی بندوبست کر لیں گے۔ تو انہیں میں وہاں لے کر گیا۔ بات جو تھی میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، اب بھی ہے، اور میری آرزو جب بھی تھی اب بھی ہے کہ ان کو میں بوبی سے بھی بہتر روپ میں دیکھوں، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک محبت کا رشتہ قائم ہو۔ یہ ہو نہ سکا، لیکن یہ آرزو اپنے طور پر پروان چڑھتی رہی۔ اور پھر ایک آئی جی آئے، بہت ادیب نواز تھے، چودھری سردار محمد ان کا نام تھا۔ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ آئیں اور ان کو ایڈریس کریں، اور ملیں۔ کچھ اور ادیبوں کو بھی ساتھ لے کر گیا،
ان کے ساتھ جب بات چیت ہم نے شروع کی تو ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ اطہار القاسمی ہے، یہ امجد سلام امجد ہیں اور یہ عسکر ندیم صاحب ہیں، اور بڑا حوصلہ ہوا ان کو، اور یہ ہماری عزت افزائی کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ گجرانوالہ آ کے ہم سے بات کریں۔ گجرانوالہ جا کر ان سے جو گفتگو ہوئی، وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے متاثر ہوئے۔ وہاں پر ایک حملہ کر دیا تھا ڈاکو نے، اوجلا کلانگ ایک جگہ تھی جہاں پر ان کی جگہ ہے، وہاں پر مقابلہ ہوا اور 8 پولیس افسر جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں اگر ہمیں عزت کی دولت ملتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ لوگوں کو پیسے کی، روپے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی احترام کی، عزت نفس کی، توقیر ذات کی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس کا رواج بڑا کم ہے اور ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ حیران ہو کے سوچتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو پیسہ کماتے ہیں، چراتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہم نے ان کو انٹرویو کر کے پوچھا ہے آپ کیوں رشوت لیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے کبھی فعل میں داخل ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم بہت سا روپیہ لے کر اکٹھا کر کے اسے عزت خریدتے ہیں۔ پیسہ زیادہ ہوگا تو دیکھیے نا، پھر آپ ان کو سلام کریں گے۔ وہ عزت خریدتے ہیں ناجائز طریقے سے، اور جب خرید چکتے ہیں تو پھر معتبر بنتے ہیں، بڑی کار میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ میں ٹیلی فون اٹھاتے ہیں اور دوسرے میں کلاشنکوف ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں سلام چودھری صاحب، اگر یہ سب کچھ کیے بغیر صاحبان عزت کو عزت عطا کی جائے، یا جو آدمی جس مقام پر ہے اس کو عزت عطا کر کے اتنا زچ کر دیا جائے، زچ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بد فعل کر ہی نہیں سکتا کہ میں ایک صاحب عزت آدمی ہوں۔ تو ترقی یافتہ معاشروں نے اسی ٹرک کو اپنایا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ ڈیو عزت عطا کر دی ہے، اور وہ لوگ اپنی عزت کی تلوار اپنے پہلو کے ساتھ لٹکا کر کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتے جو ان کی تذلیل کی طرف، بے عزتی کی طرف مائل کرے۔ وہ کہتے ہیں ہم عزت دار آدمی ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جس طرح میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزے داروں میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی عزت اپنی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ پھر چاہے آپ کہیں بھی ہوں، غسل خانے میں ہوں، بند کوٹھوں میں ہوں، چھپے ہوئے ہوں، پانی چوری نہیں پیتے، کوئی چیز نہیں کھاتے، آپ کو اوپر سپاہی نہیں ہوتا، تھانے دار نہیں ہوتا، کوئی اس کی قدر نہیں ہوتی کہ جو بندہ جو ہے اس کے اوپر نگاہ رکھی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں حکومتیں تو بڑی بےمانی اور لایانی سی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی بیمار پرسی، ایک دوسری کی مزاج پرسی انسانی کرتے ہیں، وہی ایک دوسرے کا پالن کر سکتے ہیں، وہی ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں، حکومتیں کبھی نہیں دے سکتی۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بتدریج کم ہو رہی ہے، اور ہمیں ایسے مراکز کی، ایسے ڈیروں کی ضرورت ہے جہاں چاہے ہمیں تعلیم نہ ملے، چاہے ہم کو گرامر نہ سکھائی جائے، چاہے ہم کو درس نہ ملے، لیکن لوگوں کی تکریم ضرور ہو، اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ صاحب علم نہیں ہے اس لیے ہم عزت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہیں گے کیونکہ یہ انسان ہے اور یہ حضرت آدم کی اولاد ہے، اور اس لیے ہم اس کی عزت ضرور کریں گے۔ ہمارے ڈیرے پر ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اسلامیہ کالج اسٹوڈنٹ تھا، بڑا اچھا، اور وہ سائیکل پر چڑھا ہوا سائیکل کے ساتھ اندر آ گیا۔ تو جہاں بابا جی بیٹھے تھے چارپائی کے اوپر، وہاں پر پیر رکھ کر کہنے لگا، او بابا تو کیا لوگوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے اور ان کو الٹی باتیں پڑھا رہا ہے؟ اس پر ہم بہت ناراض ہوئے، جناب یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا تجھے پتہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایوولوشن کے ساتھ انسان بنا ہے، پہلے سر بندر ہوتا تھا۔ بابا جی نے کہا بیٹا تم کم سے کم یہ بات نہ کرو، ہماری تو رسوائی ہوئی ہے، تو پیغمبروں کی اولاد سے ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ بابا آدم کا بیٹا ہمارے پاس تشریف لایا ہے، اور اپنے آپ کبھی بندروں کی اولاد نہ کہنا، تم نبیوں کی اولاد ہو۔ اب جب اس نے یہ بات سنی کہ وہ نبیوں کی اولاد ہے تو اس بات پر بہت خوش ہوا، اور پھر ایک اور طرح سے ایک اور رخ لے کر یہاں سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ دور ہیں سب کے ایک دوسرے کے دلوں کے قریب کرے، اور اللہ اب سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔